अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबात। सिर्फ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जाग गए होंगे, खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ जनाब हमारे माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने के हवाले से जो SOPs हम आपको बताते हैं या ज़िला इंतज़ामिया आपको बताती है उसके ऊपर भी आप ज़रूर अमल करते होंगे। तो आज हमने अपने इंट्रो में बात करनी है कुछ किताबों के हवाले से, कुछ एक दूसरे को पहचानने के हवाले से कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो उस किताब से हमारे जहन में जो चीज़ें आती हैं वो क्या होता है। बड़े मशहूर अमरीकी साइंसदान हैं कार्ल सेगन, जिन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि एक किताब दूसरे शख्स का जहन होता है और जैसे ही आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप दूसरे शख्स के दिमाग में दाखिल हो जाते हैं। मगर साथ ही उन्होंने एक अहम सवाल भी उठाया था कि लाखों करोड़ों किताबें अभी तक लिखी जा चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी ज़्यादा किताबें नहीं भी छपती हैं। अब किसी शख्स को मुताले का कितना ही शौक़ हो, वो चाहकर भी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में ना चंद हज़ार किताबों से ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ सकता है। अब फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी ऐसी किताब को पढ़ने के लिए चुनें जो कि हमारे दिमाग को खोले भी, उसको वसअत दे, हमारी ज़हनी क़ुव्वत को बढ़ाए और हमारे लिए एक चैलेंज बन जाए। क्योंकि किताब का मकसद लुत्फ़ लेना नहीं होता, किताब का मकसद होता है अपनी ज़हनी सलाहियत का फ़ायदा उठाकर पेचीदा तसव्वुरात और ज़िंदगी के राज़ों को जानना। याद रखें कि कभी भी एक किताब को इसलिए पढ़ने से मत कतराएं कि वो एक मुश्किल किताब है, क्योंकि किताब आपके ज़हन के मुताबिक हो ये इल्म की कोई शर्त नहीं है, बल्कि आप मुश्किल किताबें पढ़कर अपने ज़हन को आजमाइश में डालें और फिर देखते ही देखते वो मुश्किल किताबें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो वो किताबें पढ़ें जिनको हमारा मुआशरा कबूल नहीं करता है, वो किताबें पढ़ें जो कि लोगों के लिए एक अचंभे की बात होती है। फ़िक्शन पढ़ सकते हैं आप, तो दुनिया, फ़िक्शन की जो दुनिया है ना, और तारीख़ के बेहतरीन लिखारियों को हम पढ़ सकते हैं। तारीख़ पढ़नी हो तो उन लिखारियों को चुनें जिनके मुतालिक आरा अच्छी हो, जिनके मुतालिक हमारी तारीख़ भी अच्छे अल्फाज में उनको याद करती हो। दूसरा ये कि अगर मज़हबी मामलात के हवाले से अगर आपने उसके मुतालिक पढ़ना है तो ऐसे लिखारियों को पढ़ें जो आवाम को किसी फ़िरका बाजी में डालने से गुरेज करे, फ़िरका वारियत पे वो किताबों के अंदर कंटेंट ना लिखा गया हो। ज़िंदगी क्योंकि मुख्तसर सी है और आप सिर्फ पढ़ने के शौक़ की वजह से अपना वक्त गैर अहम किताबों पर ज़ाया नहीं कर सकते हैं। पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, मगर उम्दा, नफीस और अहम लिखारियों की अहम किताबें पढ़ें ताकि आप अब ख़ुद भी अहम बन सके, आपकी जो ज़ात है वो भी निखर सके, वो अहम बन सके और आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे जो आपकी ज़हन साजी हो रही है और उस ज़हन साजी की वजह से आपकी जो ज़ात डेवलप हो रही है, आपकी शख्सियत जो डेवलप हो रही है वो अच्छे मायनों में डेवलप हो रही है, ना कि गलत चीज़ों में डेवलप हो रही है। बिकॉज़ जो कंटेंट हम पढ़ेंगे वो बेशक अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसकी चीज़ें, उसका एसेंस कह लें कि वो हमारी ज़ात में आता ज़रूर है। हम किसी न किसी ज़रिए, किसी न किसी चीज़ के अंदर उसको ज़रूर शामिल करते हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छा बोलें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर कुछ पढ़ना भी है ना, ऑब्वियसली हमने आँख से देखना है, तो जब हम उसे आँख से पढ़ भी रहे होते हैं ना तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छा पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ी हुई है, बहुत सारी किताबें हैं। वैसे भी हम आपके लिए किताबों का सेगमेंट लेकर आते हैं कि आपने किस तरह की किताबें पढ़नी है। उसमें हम फ़िक्शन भी बता रहे होते हैं, उसमें हम बाकी किताबों के हवाले से भी आपको बता रहे होते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ होते हैं, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई किताब हमारे साथ लेकर आते हैं, तो आपको वो भी बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके लिए वो सेगमेंट भी, कि अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं। तो ये तो कुछ किताबों के हवाले से बात थी। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमने बात करनी है जनाब
केमिस्ट्री के हवाले से, वो वाली केमिस्ट्री नहीं जो हम लोगों ने स्कूल मैट्रिक में पढ़ी हुई होती है, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं जब किसी ने बायो केमिस्ट्री रखी हुई होती है। मैं बात कर रही हूँ मियाँ बीवी की केमिस्ट्री के हवाले से कि वो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। पहले तो शादी से पहले तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही होती है, उसके बाद शादी होती है और फिर शादी के बाद फिर एक दूसरे से गिले शुरू हो जाते हैं कि जनाब तुम बदल गए हो या तुम बदल गई हो। अब वो मामलात नहीं रहे, अब वो सारी बॉन्डिंग नहीं रही है जो शादी से पहले थी। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बदल जाती हैं, इसलिए एक दूसरे से शिकवे शिकायत ज़्यादा हो जाते हैं शादी के बाद? ये ऐसे क्या मामलात होते हैं जिसकी वजह से कि सिर्फ शिकायत ही रह जाती है, वो प्यार मोहब्बत, वो उनसियत जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है? तो इसको किस तरह बरकरार रखा जा सकता है, आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है। और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रबाब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हैं और उसके साथ साथ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, जिस तरह मैंने बात की है कि शादी से पहले तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, प्यार मोहब्बत उनसियत ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो कपल ना एक दूसरे को पर ये बोलना शुरू हो जाता है कि तुम बदल गए हो या तुम बदल गई हो। तो ये क्या मामला होता है कि साल बाद या फिर 6 महीने बाद ही ये शिकायत और गिले शिकवे होना शुरू हो जाते हैं? ये गिले शिकवे इसलिए होना शुरू हो जाते हैं कि लोग वाकई ही बदलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इट डज नॉट मीन कि लोग बदलते नहीं हैं, लोग बदलते हैं। क्योंकि जो शादी से पहले का टाइम होता है ना, उसमें हम दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, मैसेजेस करते हैं, खाने पीने का पूछते हैं, तबीयत का पूछते हैं। मगर जब हम शादीशुदा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो वी स्टॉप लिविंग दैट लाइफ। हम उसको ख़त्म कर देते हैं, जो कि किसी हद तक समझ भी आता है कि वो क्यों होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप अगली स्टेज में चला गया, तब आपको भी अगली स्टेज में जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली हम अगली स्टेज में चले तो जाते हैं, अपने ऑफिस में अपनी डे रूटीन में बिजी हो जाते हैं, मगर एक दूसरे को भूलना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है अब तो ये बंदा हमारे पास ही है, इसने कहाँ जाना है, टेकन फॉर ग्रांटेड। अच्छा, अक्सर आप देखेंगे, अगर आप देखें ना कि मतलब औरतें और मर्द दोनों ही ये शिकायत करते हैं कि आप बदल गए, आप पहले तो ऐसे थे, पहले वैसे थे, ये सारा कुछ हो रहा था। बेसिकली जो है हमने एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लिया होता है और हम वो स्पेशल एफर्ट्स नहीं पुट इन करते जो हम शादी से पहले पुट कर रहे होते हैं। हमें लगता है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये काम ख़त्म हो गया। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें जो अपना ख्याल रखना ख़त्म कर देती हैं, शादी के बाद बनना संवरना बंद कर देती हैं, कैजुअल लेना शुरू कर देती हैं चीज़ें। आदमी इसी तरह से ही जो है वो औरतों को आई लव यू, आई मिस यू या लेट्स मेक अ प्लान टू गो आउट, वो चीज़ें करना काम कर देते हैं। एक्सप्रेशंस कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बदल गए। एंड देन क्योंकि वो रूटीन पूरी नहीं होती है, जिसमें आपका जो है लाइक आपने अब ऑफिस भी जाना है, आपने ससुराल को मैनेज करना है, फैमिली देखनी है सारी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आगे चली जाती हैं। एक तो मैं ये समझती हूँ कि हम अपनी रिलेशनशिप की नेक्स्ट स्टेज को नहीं समझते, ठीक है, और शादी से पहले हमने कभी डिस्कस नहीं किया होता कि हाउ वी आर गोइंग टू लिव आफ्टरवर्ड्स। हाँ, हमने सिर्फ सुहाने ख्वाब देखे होते हैं कि हम रोमांस कर रहे होंगे, हम अपना बेडरूम शेयर करेंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, जूते पार्टियां अटेंड करेंगे, डिनर होंगे, दैट इज इट। इसके अलावा तो हम कुछ और सोचते भी नहीं है। और फिर शादी के अलावा, शादी के बाद जब आप बेशक आपका पुराना रिलेशनशिप हो, सालों पुराना रिलेशनशिप भी हो, व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर इन द सेम रूम, तो फिर आपको एक्चुअली पता चलता है कि बिहेवियर्स क्या हैं, किन चीज़ों को आपने टॉलरेट करना है, किन चीज़ों को आपने लेट गो करना है। ये कहना बहुत आसान होता है कि जी हम तो इतने अरसे से एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट इट्स इंटायरली डिफरेंट थिंग व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर। आपको मतलब किसी का टॉवल फेंकना भी बुरा लग जाएगा। अब वो आपको पहले तो नहीं वो टॉवल फेंका जा रहा, क्योंकि आपके सामने नहीं था ना। एग्जैक्टली, आपके सामने भी नहीं था, और पहले चीज़ों को बहुत और तरह से मैनेज किया जाता है। आप घंटे 2 घंटे के लिए एक दूसरे से मिलते हो और उसमें आप सिर्फ अपना पॉजिटिव दिखाते हो, पॉजिटिव इमोशंस एक दूसरे अब 24 घंटे आपने रहना है, आपको हर चीज नजर आएगी, पूरे डे का वेरिएशन, मूड वेरिएशन होगा, पूरे दिन की गुस्सा होगा, सारा कुछ होगा, वो एक दूसरे के ऊपर निकलेगा। सो हमें ये चीज़ें, मैं ये समझती हूँ कि शादी से पहले डिस्कस करने की ज़रूरत होती है कि हाउ वी आर लिविंग आफ्टरवर्ड्स। हमने बाद में चीज़ें कैसे करनी है, हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, हमने एक दूसरे को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, हमने एक दूसरे के लिए टाइम कैसे मैनेज करना है। अच्छा, लेकिन क्या इस सारे मामलात में जिस तरह शादी से पहले दोनों साइड से एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही होती है, जिस तरह बात की 2-3 घंटे अगर मिलना भी है तो उसमें भी आप पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बिहेवियर और मेकअप
کر کے اور ساری چیزیں کر کے آپ لوگ مل رہے ہوتے ہو, تو اس میں امپریس دونوں سائڈ سے ہو رہا ہوتا ہے. کیا شادی کے بعد بھی امپریس کرنا ضروری ہے, اور وہ کیا آپ کی لانگ لاسٹنگ چیزوں کو لے کے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے منیبا کہ ہمیں جو ہے نا امپریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, دس از ریئلی رانگ تھنگ کہ جی ہم کسی کو امپریس کرنے کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ہے نہیں ہے. ہم جو ہیں وہی ہیں. ہو سکتا ہے ہم بہت اچھے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے بندے سے میچ نہ کریں. آپ یہ یاد رکھیے کہ شادی کو چلانے کے لیے اور ریلیشن شپ بنانے کے لیے 3 طرح کی کمپیٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. فرسٹ از آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی, کہ آپ دونوں ایک ہی ویو لینتھ کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ دونوں کا آپ لوگ رکتے نہیں ہیں کہیں پہ بھی بات کرتے ہوئے. آپ یو کین لیڈ دا کنورسیشن, anything about. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری کمپیٹیبلٹی آپ کی ہوتی ہے ایموشنل کمپیٹیبلٹی, کہ مطلب آپ کی وائف کو یا آپ کے ہسبینڈ کو آپ کا ایک ایموشنل کوشن چاہیے, اور آپ اس کو کہہ جا رہے ہیں کچھ نہیں ہوا, خیر ہے, ہو جاتا ہے. سو آپ کی ایموشنل کمپیٹیبلٹی اور ویو لینتھ سیم ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اتنا رسپانس اچھا نہ کر سکتے ہو, بٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اس بندے کو اس وقت میری ایموشنلی ضرورت ہے, یا میں نے اس وقت اس سے ایک اسٹیپ پیچھے ہونا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو اوور کم کر جائے اور اپنی چیزوں کو کوپ کر جائے. دین آپ کی فزیکل انٹیمیسی جو ہے, فزیکل کیمسٹری ہونا جو ہے ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو فزیکلی ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا از ریئلی امپورٹنٹ. کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا, کیونکہ ہم فزیکلٹیز کو سمجھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہوتا ہے, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے زندگی میں. کیونکہ کلینک کے اوپر جو میں کلائنٹس دیکھتی ہوں, ابھی کل ہی ایک کلائنٹ آیا ہوا نیولی ورڈ 3-4 months جو ہیں وہ ہوئے ہیں, تو ہی سیڈ کہ میری ارینجڈ میرج تھی اور میں نے شادی کر لی اماں ابا کے کہنے پہ کہ ٹھیک ہے جی لڑکی بہت پیاری ہے, لڑکی بہت پیاری ہے, بہت ویل ٹو ڈو فیملی. اینڈ ہی سیڈ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اب اس لڑکی کی طرف میری زیرو فزیکل اٹریکشن ہے, اور شادی شدہ ریلیشن شپ فزیکل اٹریکشن کے بغیر کنٹینر مینٹین نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبلٹی. اچھا, اب رو رہا تھا بیٹھا ہوا کہ مجھے بتائیں اس پیسے کا, دولت کا میں کیا کروں کہ جب میں ایک عورت کی طرف اٹریکٹڈ ہی نہیں ہوں, مجھے اس سے وہ فیل ہی نہیں آتی کہ یہ میرا اسپاؤز ہے, یہ میرا کاؤنٹر پارٹنر ہے, مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ ایک نہیں, ہزاروں کیسز اس طرح کے ہیں. اور پاکستان میں تو انفارچونیٹلی جو میرٹل انسٹیٹیوشن ہے نا, میں کہتی ہوں کاش یہ ری شیپ ہو سکے, کاش یہ ری شیپ ہو, اور یہ واقعی ہی 2 لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور ان کی چاہت کے ساتھ یہ ریلیشن شپ بنے. کیونکہ جو برے حال ہم نے اس ریلیشن شپ کے دیکھ لیے ہیں, ہم اس وقت یوں سمجھیں کہ ہٹ باٹم کرنے والے ہیں, جو ہماری طلاق کی ریشو اور یہ وہ ہے. سو یہ 3 چیزیں, جیسے میں نے کہا کہ کمپیٹیبلٹی آپ کی بہت ضروری ہے. 3 کمپیٹیبلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں, تو یو شوڈ گو فار دیٹ ریلیشن شپ. اور اگر اس میں سے ایک بھی نہیں ہے, تو اگر اس میں سے 2 بھی ہیں, مطلب لیٹس سے آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی اینڈ the other person is ready to experience anything, open to experience, then it's a yes. آپ اس ریلیشن شپ کو کیری کیجیے. مگر بہت سارے لوگ, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کرتے کیا ہے, شادی کرنے کے لیے لوگ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں, پرسنل لیول کے اوپر بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. جیسے آپ نے امپریس کرنے کی بات کی, پہلے کہتے ہیں ہاں ایسے ہی مجھے بھی یہ پسند ہے, مجھے وہ پسند ہے, اور شادی کے بعد انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریوز ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو پسند نہیں ہوتا, تو آپ اگلے بندے کو کہتے ہو کہ جی شادی کے لیے تو میں نے یہ چیزیں اس وقت تو ٹھیک چل رہی تھی, اب میرا مائنڈ چینج ہو گیا. وہ سینیریو یا سچویشن وائز چیزیں ہو جاتی ہیں. اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ وٹ یو آر لوکنگ فار. آپ جو زندگی کا ایک ڈیسیژن, سب سے اہم ڈیسیژن ہے جو آپ کی زندگی کو بنا سکتا ہے اور برباد بھی کر سکتا ہے, دیٹ از یور اسپاؤزل چوائس. آپ کا پارٹنر کی سلیکشن جو ہے وہ آپ کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے, اس کو بنا سکتی ہے. اگر آپ کا پارٹنر اچھا ہوگا, آپ ہر طرح کے فائنینشیل کنسٹرینٹ سے نکل جائیں گے, ہر طرح کی لائف اسٹرگل سے آپ نکل جائیں گے. اگر آپ کا پارٹنر ورس ہے تو آپ کی لائف جو ہے نا جتنی ہیل ہو سکتی ہے, ایون کانٹ امیجن. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے, اس کو بہت سوچ سمجھ کے کریں, اور اس کو صرف اس لیے اپنے ماں باپ کے اوپر نہ چھوڑ دیں ہاں ٹھیک ہے انہوں نے اچھا ہی دیکھا ہوا. نو, پلیز ٹیک دا ریسپانسبلٹی. آپ نے جینا ہے ریلیشن شپ, بعد کے جتنے بھی آفٹر افیکٹس آتے ہیں وہ ماں باپ نے نہیں سہنے ہوتے, آپ نے سہنے ہوتے ہیں, بے شک ایسے ہی. اور پھر ہم اس کو کہتے رہتے ہیں اب تو بچے ہو گئے, اب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کو مینٹین کرو, اس کو چلاؤ. دس از ناٹ, کیونکہ آنیسٹلی کلینک پہ ہر روز یہ تکلیف دیکھ کے نا میرا دل پھٹتا ہے کہ مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں بیسیکلی. اور پھر جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے بہت اپنے پرانے ریلیشن شپس جو تھے ہمارے, جو اب 35 ایئرز جن لوگ ہو چکے ہوئے ہیں, ان ریلیشن شپس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, ہم ان کو سکسیزفل ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں,
اور ہم کہتے ہیں وہ سکسیسفل تھے, ہماری مائیں تو بس گئی تھیں, ہماری ساسوں نے تو یہ کر لیا تھا فلاں. اگر آپ ان کی سٹوریز میں آپ کو شیئر کرنا شروع کریں تو آپ بالکل ایسے ہی ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزار دی اینڈ دین یو ول سی کہ وہ اتنے ڈس سیٹسفائیڈ ہیں کہ اب ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں. کیا ہم میریٹل ریلیشن شپ یا شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں, جبکہ یہ ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سب سے زیادہ ٹائم جو آپ جس شخص کے ساتھ گزارتے ہیں نا وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے. بالکل ایسے ہی 35 سال آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو نہیں گزارتے, نہ ہی 35 سال آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں, آپ اپنے شوہر اور بیوی کے ساتھ گزارتے ہیں. اور وہی شوہر اور بیوی ہمارے لیے لیسٹ پرائیورٹی ہوتا ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ ہمارے لیے لیسٹ پرائیورٹی کون ہے؟ جو سب سے اوپر ہونا چاہیے, جو سب سے اوپر ہونا چاہیے. ہمارے بچے ہماری پرائیورٹی ہے, ہمارے ماں باپ ہماری پرائیورٹی. ایگزیکٹلی. اسپاؤس ہمارا جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. تو جب تک یہ چیزیں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ کس ریلیشن شپ کا کتنا اہم رول ہے ہماری زندگی میں, ہماری ریلیشن شپ صحیح نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی نا. آپ ایفرٹس ہی نہیں اتنی پٹ کریں گے. آپ دیکھو ہم بیوی کو سب سے زیادہ مطلب we don't know how to deal with our wives actually. ہمارے مردوں کو یہ باتیں نہیں پتا, ان کو ماں سے ڈیل کرنا آتا ہے, بہن سے ڈیل کرنا آتا ہے, بیٹی سے ڈیل کرنا آتا ہے. وائف کو کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے, they don't know. وہ بالکل اسی طریقے سے اپنے جیسے انہوں نے بہنوں کو یا ماں کو ڈیل کیا تھا اسی طرح سے اسپاؤس کو ڈیل. اسپاؤس از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کس طرح سے بہتر پارٹنر کے طور پہ مل سکتے ہیں. اسی طرح سے عورتوں نے یہ سمجھنا ہے, عورتوں کو یہ میرے کلائنٹس کی رپورٹس ہیں جو میں بھی آپ کو کرنے لگی ہوں, پتہ کیا کہیں گی آگے. تو میں نے تو سوچا تھا بس ٹھیک ہے شادی ہوگی. یہ ایک میرے کلائنٹس جو کہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ نیولی ویڈ کپل, تو آ کے خاتون کہتی ہے کہ مطلب میں نے تو سوچا تھا بس ٹھیک ہے شادی ہوگی, یہ کپڑے شپڑے نئے پہن لیے ہیں, زیور شیور ہو گئے, سارا کچھ, کبھی ہفتے میں مہینے میں ایک آدھ بار جو ہے فزیکل انٹیمیسی ہو جائے گی, بچے ہوں گے, دیٹ از اٹ. اور اب پارٹنر اس کا ہسبینڈ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یار مجھے تم سے تمہارا ٹائم چاہیے, مجھے کمپینین شپ چاہیے. اینڈ شی واز لائک کہ مجھے تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی کہ کمپینین شپ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتی تھی گھر سنبھالنا ہوتا ہے, بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں, بچے نو بتایا نہیں جاتا. ریلیشن شپ ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. کیا ہوتا ہے اب دیکھیں ڈاکٹر طاہرہ, یہ پرابلم ہے کہ ہماری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں اور اس میں کہیں ہم ایک دوسرے سے غافل ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیا جا رہا ہوتا, پھر کریئر بھی بن رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز گھر کی پھر بچوں کی بھی آ جاتی ہیں, تو وہ جو ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہوتا ہے وہاں پر ہی لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے چیزیں. انٹرسٹنگ میں اب بتاتی ہوں, بیوی سارا دن گھر مینج کرتی ہے, بچے مینج کرتی ہے, کھانے بناتی ہے, سسرال میں شی از بیسٹ بہو نون. اچھا, ہسبینڈ سارا دن باہر کے کام مینج کرے گا, سارا کچھ کرے گا. 2-3 چیزوں سے نکلنے کی بڑی ضرورت ہے ہمیں. پہلی بات یہ کہ یہ احسان کرنا بند کر دیں کہ میں آپ کا گھر سنبھال لی ہوں. فار گاڈ سیک آپ اپنا گھر سنبھال رہی ہیں. دوسرا, آدمیوں کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہے کہ یہ کہنا بند کر دیں کہ میں آپ کے لیے کما رہا ہوں. نو, آپ اپنے لیے کما رہے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے اوپر اسپینڈ کریں. اگر آپ اپنی فیملی کو کوالٹی آف لائف نہیں دینا چاہتے تو آپ نہ کمائیں. یہ جو احسان ایک دوسرے کے اوپر ہم نے جتانے شروع کیے ہوئے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں یا میں یہ کر رہی ہوں, دس از ایکچولی روئننگ دا تھنگس. آپ کسی پہ کوئی احسان نہیں کریں, آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں, وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے. دین آپ جو ہے دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے, اچھا اب ہسبینڈ پورے دن کا کام کیا ہوا, غصہ کیا ہوا گھر آ کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وائی؟ آپ کی وائف اس لیے نہیں بیٹھی ہوئی کہ آپ نے باہر جو کچھ برداشت کیا ہوا ہے وہ آپ اپنی بیوی کے اوپر آ کے نکالیں گے. بھائی آپ کی جاب, آپ کا باس, آپ کے فرینڈز, آپ کے میٹرز, یو شوڈ ڈیل ود دیم. ہاں, آپ ان کو شیئر کرنا چاہتے ہیں بالکل شیئر کیجئے بیٹھ کے طریقے سے. یہ کیا ہوا کہ آپ باہر کی جتنی بھی سڑن ہوتی ہے وہ گھر آ کے نکال دیتے ہیں؟ وائی؟ یہ کیوں ہے بھائی؟ گھر میں بیٹھے ہوئے انسان اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایموشنل ٹاکسیسٹی کو دیکھیں, وہ بھی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, آپ ان کو اچھے طریقے سے بات کریں. ہاں بالکل, ان کو آپ اپنا پیار آپ آ کے جی اپنا غصہ آفس کا نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سارا کچھ آپ کے آفس کے میٹرز آپ کے میٹرز ہیں, یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. اور بیوی کے گھر کے میٹرز اس کے گھر کے میٹر ہیں, اس کو وہ ڈیل کرنے ہیں. آف کورس ہم شیئر کرتے ہیں اپنے پرابلمس کو اور وہ کرتے ہی رہنا چاہیے, مگر طریقے سے. گالی گلوچ, غصہ, وائلنس, وائی؟ I don't deserve this. ٹھیک ہے. The husband does not deserve this کہ آپ اس سے بدتمیزی سے بات کریں, اور وائف بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتی. So make each other your priority. اچھا, اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ سارا دن کرنے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے, جو کہ ہمارے بیڈ روم کا ٹائم ہے. بھائی کیوں نہیں دے سکتے آپ نے ہزاروں چیزیں مینج کی ہیں,
اب ایک آدھا گھنٹہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی اچھی بات چیت، اس کو کڈل کرنا، اس کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا کیوں نہیں ہوگا؟ بائی دا وے مطلب آپ کی ایکچولی رسپانسبلٹی صرف یہی ہے جس کو آپ سیکنڈری کر رہے ہیں، رسپانسبلٹی. اینڈ دین آن دا ادر ہینڈ ہسبینڈ کے لیے آپ ساری دنیا جہاں کی عورتوں سے بڑے پیار سے باتیں کریں گے، ان کو ایسی ایسی باتیں، کبھی ان سے غصے بھی نہیں ہوں گے، کبھی ان کو چڑھائیں گے بھی نہیں، کبھی سڑا منہ بھی نہیں دکھائیں گے. مگر جب آپ کی بیوی کی بات آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ اپنی کڑواہٹ نکالنی ہے. نو، دس از ناٹ دا وے. عورتوں کو آپ سے ایموشنل ایکسپریشنز چاہیے، وہ دیں. اگر آپ سارے باہر ہنس ہنس کے عورتوں کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، وہی بات ہے. اپنی بیوی کو اگر آپ ایموشنل وہ سیٹسفیکشن نہیں دے رہی ہیں، ایکسپریشنز نہیں دے رہے، تو کیا فائدہ؟ یہ عورت کی ضرورت ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو سراہے، اس کو توجہ دے. یہ سب سے پہلے تو یہ بند کرے نا کہنا ایک دوسرے کو کہ بھائی ہم نے تم پہ احسان کیا اور تم ہم پہ احسان کر رہے ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں جو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو نبھانی چاہیے. آپ کو اس کا پہلے بھی علم ہوتا ہے اور بعد میں بھی علم ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر طاہرہ رباب ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر طاہرہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور آج ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح شادی شدہ جوڑے کو نا آفٹر میرج رہنا چاہیے اور گلے شکوے تھوڑے سے کم کرنے چاہیے. بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں رائٹس کے حوالے سے. انسانوں کے رائٹس کیا ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہیں، اس کے اوپر تو ہم آئے روز جو ہے نا وہ اپنے سیگمنٹ میں بھی بات کرتے رہتے ہیں، ایکسپرٹ سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ جو باقی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی رائٹس ہیں. میں بات کر رہی ہوں اینیمل رائٹس کے بارے میں. باہر کی دنیا میں تو بہت زیادہ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، اویئرنیس بھی پھیلائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں پاکستان میں ہم لیک کر رہے ہیں اینیمل رائٹس کو لے کر. بہت ساری این جی اوز ہیں، بہت سارے ایسے اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ باہر نکلتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اویئرنیس کیمپین بھی سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ باہر جو آوارہ کتے ہوتے ہیں، جو آوارہ اینیملز ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اینیمل رائٹس خاص طور پر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، وہ اینیمل رائٹس کے بارے میں کیا بتاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ شہر میں جو موجود آوارہ اور لا علاج کتوں کے متعلق کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے. تو اس سماعت میں کیا کہہ لے کہ پروسیجر جو ہے نا اس کو اختیار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے، آوارہ کتوں کے حوالے سے یا لا علاج کتوں کے حوالے سے. تو اس پر ان ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے ایڈوکیٹ التمش سعید ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. التمش، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ عزت فاطمہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، وہ بھی لا ایکسپرٹ ہیں اور ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. عزت فاطمہ، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تو سب سے پہلے عزت آپ ہی سے بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک تو ہیومن رائٹس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی پتہ ہے کہ یہ رائٹس ہمارے ہیں، لیکن اسی طرح باقی جو جانیں ہیں آبویسلی وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کے بھی رائٹس ہیں. ہمارا ایون دو کہ کانسٹیٹیوشن بھی انہیں رائٹ دیتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گی، کیا کیا رائٹس اس میں آ جاتے ہیں؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پچھلے لاسٹ 4 ایئرس سے جب سے میں اپنے امریکہ سے اپنی اسٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ کر کے آئی ایم ورکنگ اوور اینیمل رائٹس. اوکے. میری کافی زیادہ کاؤنٹلیس لاہور ہائی کورٹ میں اینیمل رائٹس سے ریلیٹڈ، ایون ڈاگ کلنگ کی بھی میری ہے بیچ میں. اچھا. تو جب بھی میں نے یہ کیسز کیے تو مجھے انکریج نہیں کیا گیا. یہی ایک ہی بات مجھے سننے کو آئی ہے کہ یہاں پہ انسانوں کے حقوق نہیں ملتے ہیں تو جانوروں کے کہاں سے ملیں گے؟ بالکل. تو میرا ایک ہی سٹانس ہوتا ہے کہ جو دونوں جانوروں کے حقوق ہیں اور انسانوں کے، دے آر گوئنگ ہینڈ ان ہینڈ، پیرالل چل رہے ہیں، کوئی سیپریٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک انوائرمنٹ ہے، ایکو سسٹم ہے جو ہم نے فالو کرنا ہے. اب رائٹ ٹو لائف جو انسانوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 ہے، وہ سیم جانوروں پہ بھی لاگو ہے. اچھا. ان کے پاس بھی رائٹ ٹو لائف کا اختیار ہے. اور یہ ہماری آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ایون سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جس میں رائٹ ٹو لائف کو کنسیڈر کیا گیا ہے کہ یہ جانوروں کے حد تک بھی ہے.
پھر ہمارے پاس جو ہے اینیمل کروئلٹی ایکٹ ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, 1890 کا ہے. اس میں جو ہے پنشمنٹس وغیرہ ایسے سیویئر نہیں ہے, تو وہ آپ کہہ لیں کہ نان سیریس ہے کائنڈ آف. جو میری پٹیشن ہے بڑا اچھا لگا, میں نے التمش کی اپڈیٹ دیکھی کہ ان کی کافی, جیسے جواد حسن صاحب نے کافی اچھی ججمنٹ دی ہے, لیکن میرا تھوڑا سا اس میں یہ اختلافات ہیں کہ پالیسی جو ہے نا وہ لیک کرتی ہے, بیچ میں سینکشنز نہیں ہیں. سینکشنز یہ کہ جو ڈاگ کلنگ کر رہا ہے, جو اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, ان کو پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے. ہمارے ایک بہت بڑے انگلش جورسٹ تھے جان آسٹن, ان کا کہنا تھا کہ جب تک لا جو ہے بیک بائی سینکشنز نہیں ہوئے گا نا, لا کمپلیٹ نہیں ہوئے گا, اور میں اسے ایگری کرتی ہوں. میرا کیس ہے ڈفرینٹ, میں نے اس میں یہی ریکویسٹ کی آنریبل ہائی کورٹ کو کہ بیچ میں سینکشنز کو بھی انکلوڈ کیا جائے. تو وہی بات آ جاتی ہے, آرٹیکل 9 جو ہے وہ کتوں پہ بھی لاگو ہے, کوئی بھی جاندار چیز ہے, کتے ہو گئے, پرندے ہو گئے, سب پہ لاگو ہے. ٹھیک ہے کہ سزائیں ہونی چاہیے, آپ کا یہ ہے کہ سینکشنز ہونی چاہیے, اس میں سزائیں ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے ڈریں کہ بھائی ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے. تو التمش آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ سزائیں ہونی چاہیے؟ اور جیسے آپ نے بھی پٹیشن دائر کی ہے, وہ بھی کام کر رہی ہیں, آپ بھی اس کے اوپر اینیمل رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہو, تو کیا کہنا ہے آپ کا کہ یہ جو کرولٹی اور یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نا ہم نے, جو کہ چینج ہو نہیں پا رہا ہمارا, تو پھر سزاؤں کی طرف ہی جائیں پھر ہم لوگ. اصل ایشو بیسکلی یہ ہے کہ آپ عدالت میں جتنی مرضی بار چلے جائیں, جب تک آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے, گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے, اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. اب جس پالیسی کی ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کو بننے میں 7 سال لگے ہیں. ابھی اس کا ڈیسیجن فائنل لاسٹ منتھ آیا ہے, لاسٹ منتھ ڈیسیجن آ گیا ہے, وہ بائنڈنگ ہے, لیکن گورنمنٹ کے کافی اداروں کو پتہ بھی ہے, نہیں بھی پتہ. اب ایشو یہ ہے کہ ابھی تک یہ ڈاگ کلنگ پہ پاکستان میں کبھی کسی کو پنشمنٹ ہی نہیں ہوئی. تو ہمارے جو پٹیشن چل رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اور جو آپ کے ہاتھ میں نے دی ہے, اس میں بیسکلی ہم نے کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی تھی, جو کہ ہوتی ہے اگر آپ اسٹے آرڈر کورٹ کا وائلیٹ کریں کلنگ پہ. تو انہوں نے وہ وائلیٹ کیا. اب اس میں ڈیسیجن تو اس میں آ گیا ہے کہ ایک مخصوص طریقہ ہے اگر آپ نے پاپولیشن کم کرنی ہے. اب کچھ ڈاگز ہوتے ہیں وہ ریبڈ ہوتے ہیں, ریبیز از انکیوریبل, سب کو پتہ ہے, لیکن اس کا ان کو اگر آپ نے پاپولیشن ریڈیوس کرنی ہے, اس میں پالیسی کلنگ الاؤ نہیں کرتی کسی بھی لیول پہ. اگر آپ نے ان کی پاپولیشن کم کرنی ہے تو ویٹرینیرین جائے گا, جو کہ پالیسی کے تحت ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے, وہ بھیجے گی, وہ جا کے چیک کرے گا اگر یہ واقعی ڈینجرس ڈاگ ہے یا نہیں. اس کے بعد اس کو ایک میڈیکل ڈرگ دیا جائے گا فار ہیومین یوتھنیشیا. کیونکہ جب تک ہمیں کلنگ کا کانسیپٹ چینج نہیں کریں گے کہ آپ جاؤ پوائزن کرو, گولی مار دو, تو وہ مائنڈ سیٹ کبھی چینج نہیں ہو سکتا سوسائٹی میں. اور جیسے عزت نے بات کی, اینیمل, انوائرمنٹل اور ہیومن رائٹ سارے کنیکٹڈ ہیں. اب جو کتے ہیں, اب آپ سوچیں, شاید نہیں سوچا وہ لوگوں نے, اتنی مقدار میں جب کتے مارتے ہیں انہوں نے ڈسپوز بھی تو کہیں ہونا ہے نا, اس کی ہماری انوائرمنٹ کی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. اب اس سے ڈیزیزز ہو سکتے ہیں, کووڈ-19 اسی وجہ سے ہوا تھا, اٹس اے ہیوج ڈیزیز. اب جو پوائزن ہے اس نے بھی تو کہیں جانا ہے نا, کہیں جانا ہے, بالکل. اور اس بچے مر چکے ہیں اس چیز پہ, کیونکہ وہ پاس آن ہوتا ہے تھرو اینیملز. اور کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس میں بچہ مر گیا تھا. تو ہیومن سیفٹی کا تھریٹ بہت بڑا ہے, پر لیکن ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. تو کیسے فرق پڑے گا؟ کیا اس میں بھی عدالتوں کو ہی آنا پڑے گا, انہیں آ کے اس کے اوپر ڈیسیجن لینے پڑیں گے, یا کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ صرف عدالت سے کبھی نہیں ہو سکتا. عدالت کا اگر یہ کام ہے وہ کر سکتے ہیں, تو اس کی امپلیمنٹیشن پالیسی کے اندر ان کو پنشمنٹس دینی ضروری ہیں. پر لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی اویئرنیس ہے, آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں اینیمل ویلفیئر کا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے, کسی لیول پہ نہیں ہے. آپ کو ایک پاورٹی ہے ایمپتھی کی سوسائٹی میں, آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں کہ کمپیشن کیا ہوتا ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کتوں کے ساتھ کرتے ہیں, یہ بھی عزت نے بات کی تھی, وہی آپ انسانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو ڈومیسٹک ابیوز کا جو کنیکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہے. تو آپ نے ایک کتے کو مار دیا, گورنمنٹ کے امپلائیز جاتے ہیں, ان کی مجبوری ہے, وہ جان کے نہیں کرتے, لیکن ان کی مینٹل سائیکالوجی چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ گھر جا کے اپنی عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں. اور ہمیں ڈومیسٹک وائلنس آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آلریڈی کتنا ہے. یہ کنیکشن کوئی نہیں بناتا. اس لیے اینیمل, انوائرمنٹل, ہیومن رائٹس کو ہمیں ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی یہ بات آپ نے بولی ہے, اور لٹرلی ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں جتنی بات کرنی پڑے نا, ہم تو کریں گے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کی کیسز کے اوپر آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا بھی ایک بنتا ہے رسپانسبلٹی کہ وہ بھی اس کو ٹیک اپ کرے اور اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی انیشیٹو لے. تو التمش, آپ اس حوالے سے لاسٹلی کیا کامنٹ دینا چاہیں گے؟ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں کیا کہیں گے کہ وہ اپنے طور پر کس طرح اس کے اندر جمپ ان کر سکتے ہیں؟
سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوسائٹی لیول پہ اگر آپ کی کوئی ایسوسیشن یا کچھ آپ گروپ آپ کا بنا ہوا ہے تو اس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ صرف انسانوں کے حد تک آپ نہ سوچیں. اس میں ماحول بھی آتا ہے. آپ کی اس ایشو کو پک نہیں کر سکتے لیکن اربن ڈیولپمنٹ ایوری تھنگ ایلس, اب یہ کتوں کا ہیبیٹیٹ آپ نے لے لیا ہے تو انہوں نے کہیں تو آنا ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی سمپل کامن سائنٹیفک نالج ہے کہ آپ انسانوں کی پاپولیشن ایک دم سے کم کر دیں گے دے ول اوور پروڈیوس. کتوں نے بھی یہی چیز کرنی ہے. پھر اگر آپ ان کو ریلوکیٹ بھی کر دیتے ہیں, لوگ سوچتے ہیں اچھا سولوشن, ان کی جگہ اور ڈینجرس کتے آ جائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ پوری دنیا کام کر رہی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن انڈورس کرتی ہے کہ آپ نے ان کو اسٹرلائز کرنا ہے, نیوٹر کرنا ہے. پالیسی بھی یہ کہتی ہے, اس پہ قانون بھی ہے, وہ کبھی فالو نہیں ہوتا. اب آپ کے ہاتھ میں جو میں نے ججمنٹ دی وہ پہلی ججمنٹ ہے اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن پنجاب کی ہسٹری میں. ہم اتنا پیچھے ہیں. اچھا. اور اگر آپ نے بات کرنی, انڈیا کلنگ نہیں کرتا. انڈیا میں پالیسی ہے 2001 میں انہوں نے بند کر دیا تھا. بھوٹان نہیں کرتا, بنگلہ دیش نہیں کرتا. بنگلہ دیش پاکستان کے بعد بنا تھا. دے اونلی اسٹرلائز دیئر ڈاگس. ادھر آپ کلنگ نہیں کر سکتے. مالڈیوز نہیں کرتا. کابل میں اس کا پروگرام ہے. یہ میں صرف وہ کنٹریز کی بات کروں جو پاکستان کے ساتھ ہیں. ہاں, یہ وہ ہیں جو انڈر ڈیولپڈ کہیں نہ کہیں آتے ہیں. تو ہم بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں آتے ہیں, تو ہمیں بھی پھر اسی پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اینیمل رائٹس کے اوپر جو بات کرتے ہیں نا اس کے اوپر ایٹ لیسٹ ہم امپلیمنٹیشن بھی کر سکیں. تو ہمارے ساتھ التمش سعید موجود تھے, عزت فاطمہ نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور جناب اب ہم بات کریں گے کچھ آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب آئی ٹی سیکٹر میں یا ای کامرس کے تھرو آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. آپ اپنی سافٹ اسکلس کو جو ہے نا وہ بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں, لیکن کیسے کمانا ہے یہ نہیں ہمیں کوئی بتاتا ہے. آپ لوگوں کو نہیں کوئی بتاتا ہے کہ کس طرح کیا چیز کر کے آپ بہتر طریقے سے جو ہے نا اپنا کریئر بنا سکتے ہیں ای کامرس کے اندر, آئی ٹی انڈسٹری کے اندر. تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, کس طرح کے سافٹ اسکلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, اور آپ پاکستان میں یا بالخصوص اگر لاہور کی بات کی جائے تو یہاں پہ کس طرح سیکھ سکتے ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹ سہرش علی نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں. سہرش آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ, آئی ایم ویری فائن, تھینک یو سو مچ. سہرش, جیسے میں نے بات کی ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ جناب آپ آئی ٹی انڈسٹری میں جائیں, ای کامرس میں جائیں, آپ اچھا بہت پیسہ کما سکتے ہیں, لیکن کمانا کیسے ہے نا وہ کوئی نہیں بتاتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب, ہر کوئی اسی سے پیسہ کما رہا ہے, لیکن وہ جو فارمولا ہے نا وہ کوئی نہیں سمجھاتا ہے. تو کس طرح کمایا جا سکتا ہے پیسہ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرا نام سہرش علی ہے. میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیسیکلی میں کس پلیٹ فارم سے بات کرنے لگی ہوں. آئی ایم فاؤنڈر آف پاکستان ای کامرس ایسوسیشن, اینڈ آئی ایم آلسو ورکنگ ایز این اسٹریٹجک ایڈوائزری کمیٹری فار پاکستان پرائم منسٹر یوتھ پروگرام. تو یہ سفر کافی لمبا تھا, اور ای کامرس اور آئی ٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ہم لوگ نکلے تھے ود دا ایکسپیرینس آف 15 ایئرس. اوبیسلی کوئی نہیں سکھا رہا ہوتا مارکیٹ میں, اٹس ریئلی ریئر کہ کوئی آپ کو ایگزیکٹلی وہ نالج دے دے جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. neither it was like I haven't studied in any of the degree or anywhere. like آپ کو بہت مشکل سے وہ رائٹ اسکل ملتا ہے. پھر آپ اٹس ناٹ لائک کہ آپ کو ایک رائٹ اسکل مل گیا اینڈ یو جسٹ اسٹارٹڈ ورکنگ آن دیٹ. یو نیڈ ٹو ورک آن یور پیشن ایز ویل کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. تو what I explored myself that there are different skills. بیسیکلی اسکل سیٹس ہیں, وہ ای کامرس از ناٹ ون تھنگ کہ آپ نے یہ ای کامرس سیکھ لیا. ای کامرس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, ڈفرینٹ اسکل سیٹس ہیں. آپ کے انٹرسٹ کے مطابق آپ وہ اسکل سیٹس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, ان کی ٹریننگ لے سکتے ہیں, اور پھر آپ اس میں چاہے جاب کریں, چاہے آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کریں, یا کچھ بھی آپ ایز این انٹرپرینور, ایز اے فری لانسر, ایز اے اسٹوڈنٹ, یو کین پروگریس ان دیٹ. آئی ٹی اور ای کامرس کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں اٹ ہیز اے ہیوج اسکوپ. اگر فار ایگزامپل میں بات کروں کہ پاکستان, ہم لوگ ویسے نارملی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ باہر سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اینڈ وی بیسیکلی یوز ٹو سیل دیم تھرو ای کامرس. اب فار ایگزامپل اگر میں ڈینم جینس کی بات کروں تو وہ پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں اینڈ آل ٹوٹلی ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. دے آر ویری ہائی کوالٹی جینس, اور پھر وہ واپس یہاں پہ آتی ہیں, وہ ٹیگ لگ کے کہ وہاں سے آئی ہیں. وائی مطلب وی آر ڈوئنگ اے ویری گڈ پروڈکشن, بٹ ہمارا پروڈکشن ریٹ وہ کم ہے. اگر ہم لوکل ای کامرس کی بات کریں کہ ہم نے ہی پروڈیوس کرنا ہے اور ہم نے ہی اسے سیل کرنا ہے, تو سوچیں کہ پروفٹ کتنا ہوگا. اب وہ جینس یہاں پہ 10 روپے کی پروڈیوس ہوتی ہے اور ہم 12 روپے کی وہ آگے بھیج دیتے ہیں, 2 روپے کا پروفٹ لے کے وی آر ویری ہیپی. اور آگے لوگ کتنے
कितने के बेच रहे हैं, 120 की, बिल्कुल 220 की, लाइक इस तरीके से एट दैट रेट, लाइक 100% आपको ज़्यादा मिलता है उसमें. तो वाई वी आर हैप्पी एट 2 rupees ओनली, लाइक वी हैव अ ह्यूज स्कोप इन दैट. हम लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं. अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स की या टेक्निकल स्किल्स के बारे में ना, तो अगर आप ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्कोप नहीं है, या अगर हम कहें कि अच्छा कौन हमें जॉब देगा या हम कहाँ पे हायर हो सकते हैं. अगर आप अभी भी लिंक्डइन पे लास्ट 2 days का फिल्टर लगा के जॉब एक्सप्लोर करें ना, कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कितनी जॉब्स आई हुई हैं मार्केट में, तो आपको 100+ जॉब्स इस वक्त मिल जाएंगी. अच्छा, तो फिर क्यों लोग अभी भी हमारे यंगस्टर्स कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही है? यस, दिस इज बिकॉज कि दे डोंट हैव द राइट स्किल. ओके, ठीक है, दे डोंट हैव दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जैक्टली स्किल के वो कैसे करें. ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेगी फिर उन्हें? ये कहाँ से मिलेगी? अच्छा, वैसे बड़ा मजे का सवाल है. क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि जैसे जो हमारी डिग्रीज में हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो तो हम जब फील्ड में आते हैं उसका कोई काम नहीं होता है. उसके बिल्कुल बरक्स ही हम चीजें कर रहे होते हैं. तो फिर कैसे उनको सिखाया जाए, कहाँ पर वो जा सकते हैं? अच्छा, बड़े मजे की बात है, ये वो स्किल है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है. अच्छा, कि आप इवन इन योर टीन एज आप सीख सकते हैं. आप अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान वो सीख सकते हैं. आप अगर रिटायर हो चुके हैं तब भी वो कर आप सीख सकते हैं. लाइक इसकी कोई एज लिमिट नहीं है. यू जस्ट नीड टू लर्न दो स्किल्स. और वो कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स लाइक कि यू जस्ट नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, और बेसिक आप प्रैक्टिस करें खुद से, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट दोज एट एनीवेयर. अब अगर मैं बताऊं कि लाइक पिछले 1 महीने से वी आर रनिंग अ कैंपेन कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग, पाकिस्तान की पहली परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 23 फरवरी को पीसी होटल लाहौर में. अच्छा, ये पाकिस्तान की पहली परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर वर्कशॉप की जाएगी. 1 दिन का पूरा इवेंट होगा पीसी होटल में, और फिर आपको 30 दिन की ट्रेनिंग, 1-to-1 सेशन, कस्टमाइज सेशन, पर्सनलाइज सेशन दिए जाएंगे बाय द एक्सपर्ट ऑफ द इंडस्ट्री. ओके, ठीक है. अगर मैं बात करूं, उमर मुबीन, हैदर अहमद काजी, उमैर अरशद, ये लोग वो बड़े नाम हैं जो मेरे साथ इस एसोसिएशन में काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखा रहे हैं. अच्छा, ठीक है. और इसमें किस तरह की चीज़ें या किस तरह की सॉफ्ट स्किल्स या क्या सिखाया जाएगा? और हमारे जो देखने वाले उन्हें बताएं कि अगर सॉफ्ट स्किल्स सीखनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अगर मैं ई कॉमर्स की ऐसा बात करूं तो देर आर मैनी थिंग्स लाइक वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं. उसके अलावा SEO ऑप्टिमाइजेशन एंड डिफरेंट थिंग्स होती हैं. उसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक बड़े इंथुजियास्टिक जॉब है. अगर मैं कहूँ तो इट्स लाइक कि आपने डिजिटली स्पेंड करना है एंड यू विल गेट अ सेल टू द टारगेटेड मार्केट. लाइक आप उसमें इतनी, मतलब इट्स अ रियली अमेजिंग थिंग. लाइक जिन लोगों को पैशन हो सेल्स करने का डिजिटली, तो उनके लिए बहुत मज़े की चीज़ है. फॉर एग्जांपल कि आपको फेसबुक और मेटा के थ्रू, आपको गूगल एनालिटिक्स, आपको यूट्यूब के थ्रू कुछ ऐसे टारगेटेड मार्केट आप अपनी नीश तक पहुंच सकते हैं. आप अपने कस्टमर तक प्रिसाइजली पहुंच सकते हैं कि आप उन्हें डायरेक्ट डिजिटली सेल करें. देखिए, आजकल डिजिटल का ज़माना है, IT का ज़माना है. हर कोई आजकल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 90% ऑफ द पीपल परचेज थ्रू देयर फोन. बिल्कुल, मतलब इट्स ऑनलाइन. आफ्टर द कोविड ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एंड पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दैट. और उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं. एंड फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इट्स अ रियली कन्वीनियंट एंड अ रिमोट जॉब एज वेल. तो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो माशाल्लाह से 49% तो फीमेल है हमारे पाकिस्तान में. एंड इफ वी टॉक अबाउट देम, तो दे कैन एम्पावर देयर सेल्व्स. लाइक कि वो घर पे बैठ के भी, इवन दे हैव देयर फैमिलीज, और अगर उन्हें बच्चों को संभालना है, बिल्कुल, वो घर पे बैठ और वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं. आपको पता है बेकिंग, कुकिंग, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा आजकल चल रहा है, प्रमोट हो रहा है. उनके पैशन, यही उनके जो भी उनकी हॉबीज हैं, जो उनके पैशन है, जो उनको खुश करता है. इनफैक्ट आपका पैशन, आपका जॉब कैन बी योर मी टाइम एज वेल. ठीक है, तो वो उसी के थ्रू कमा भी सकती हैं. ठीक है, मींस दे आर एम्पावर्ड एट देयर होम. बस उन्होंने सही जगह पे सही स्किल का इस्तेमाल करना है. ठीक है, चाहे आप घर में बेकिंग कर रहे हैं, आपने वो ऑनलाइन बेचनी है. चाहे आप मार्केट में बैठ के काम कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन चाहिए चीजें. यू कैन गेट एवरीथिंग थ्रू इट. बस आपको राइट स्किल की जरूरत है, और वो स्किल लोगों के पास नहीं है. हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. अभी भी अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ जो हम इनिशिएटिव लेके जा रहे हैं, वी एज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन, हमने प्राइम मिनिस्टर तक को इसकी मतलब बताया कि क्या वर्क, कितनी ज्यादा इसकी भी इम्पोर्टेंस है, हाउ कैन वी अर्न दैट. लाइक अगर मैं बात करूं आपको, तो अराउंड $6 बिलियन का ई कॉमर्स की वर्थ होगी. तो आई पर्सनली हैव द पोर्टफोलियो ऑफ $3 बिलियन एनुअली.
ठीक है. It's the portfolio if I talk about कि ये मेरी सेल है जो मैं जनरेट कर रही हूँ थ्रू e-commerce, okay, and through all these digital technicals and skills. ठीक है. I have my own digital marketing agency. अच्छा. And on that I have different clients, international and Pakistan. So if I talk about their how I am generating their sales, so it's around that billion of worth annually. तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं. ये तो आप बड़ा अच्छा कह रही हैं और साथ साथ लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि वो किस तरह अपने सॉफ्ट स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं या पॉलिश कर सकते हैं. अगर उन्हें सीखना भी है तो वो भी आप लोगों के पास आ सकते हैं. तो 23 फरवरी को होने जा रहा है इवेंट आपका, जहाँ पर आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो वैसे तो ये पेड है, लेकिन अगर मैं इसमें बताऊं कि क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखें और ये स्किल्स गेन करें, सो आई एम स्पॉन्सरिंग 30 स्टूडेंट्स और मैं 1.5 लाख रुपए की ऑलमोस्ट स्पॉन्सरशिप दे रही हूँ. इसके ऊपर भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम. अगर कोई सीखना चाहता है तो वो पीसी होटल आए. ठीक है. 23 फरवरी को सुबह 10 बजे हम ये वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे एंड दे कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन के पेजेस के ऊपर लिंक मौजूद है. ठीक है जी. सैरिश अली हमारे साथ मौजूद थी, IT एक्सपर्ट हैं. सैरिश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. और यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के हवाले से. याद होगा आपको कि पिछले दिनों पंजाब असम्बली के जो इजलास थे वो बुलाए गए थे और उसमें कुछ बिल थे जो कि पेश किए गए. और उन सारे बिलों में एक बिल था जनाब पंजाब असम्बली में कि जो गैर फ़ाल बताकर तनसीख खाल पंचायत पंजाब 2025 बिल जो है वो पेश किया गया. इस अथॉरिटी के हवाले से ये भी ख़बरें आ रही है कि जनाब इसमें बहुत सारी करप्शन का मामला भी है और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि इसको नाकाम करार दिया जा रहा है या इस अथॉरिटी को ख़त्म करने की खबर पहले ही लाहौर न्यूज़ दे चुका था. तो इसमें क्या स्टोरी में मामलात हैं, कहाँ से करप्शन हुई है, कहाँ पर हुई है करप्शन और अब इसको ख़त्म क्यों किया जा रहा है, बिल भी पेश हो गया. तो इस मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमज़ा खुर्शीद मौजूद हैं, राना फ़हद मौजूद हैं, नुमाइंदगान हैं लाहौर न्यूज़ के. उनसे बात करते हैं. हमज़ा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, फ़हद आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में. फ़हद साहब, सबसे पहले तो आप ही से बात करूँगी, ये क्या तनसीख खाल पंचायत पंजाब, ये क्या मामला है? थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, कब ये शुरू हुआ, कब ये मामला तय पाया और करप्शन का मामला कहाँ पर आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया जी. सबसे पहले इसकी हिस्ट्री बताते हैं. 1997 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था पीडा के नाम से. अच्छा, ठीक है. ये एक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोग्राम था जो नेशनल लेवल पे शुरू किया गया था, जिसमें पंजाब में पीडा बनाया गया था. और उसके बाद सिंध में सीडा, बलूचिस्तान में बीडा और इसी तरह दीगर सूबों में भी जो है तमाम सूबों में ये एक अथॉरिटी कायम की गई थी. और जब ये कायम की गई थी इसका मकसद ये था कि जितने भी जो इसके मामला थे वो एंड लेवल पर जो है वो जाए. जो भी जैसे किसानों के मामला थे ये सारे उसका क्या नाम है पानी के हवाले से वो सारे, तो वो ये एक मनसूबा ये बनाया गया था कि उनको इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाए. अच्छा. ताकि ये मामलात बेहतर तरीके से जो है वो हल किए जा सके. तो उस वक्त 400 तंजीमें जो है वो किसानों की बनाई गई और उनका काम ये था कि जितने भी जो राजबा थे, उसके बाद जितनी भी नहरें थी, उनके पुल सारी यानी कि उनकी ज़िम्मे थी, उनकी तामीरात, उनकी जो फंडिंग थी या जितने भी मामला थे वो किसानों की तंजीमों ने देखने थे. 1997 में ये बनाया गया था और इस पर अरबों डॉलर की जो है वो इमदाद भी मिली. अच्छा. हाँ जी. उसके बाद 2019 में ये मामला बड़े बेहतरीन चल रहे थे, मगर एक इसमें मामला ये था कि इस अथॉरिटी का सरबराह तैनात आज तक नहीं किया गया. 1997 से अभी तक 2019 तक कोई सरबराह नहीं था. कोई सरबराह प्रॉपर इसका सरबराह इसका MD तैनात नहीं किया गया. होता क्या था, जो सेक्रेटरी इरिगेशन था उसको ही चार्ज दे दिया जाता था. जो वहाँ पर जनरल मैनेजर उनको भी जो थे एडिशनल सेक्रेटरी या चीफ थे उनको GM का चार्ज दे दिया जाता था. वो उसी तरह चलता. हालांकि एक्ट में उस वक्त के एक्ट में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इसका सरबराह जो है वो आज़ाद होगा, अलग से इसका MD तैनात किया जाएगा. मगर 1997 से आज तक इसका कोई सरबराह तैनात नहीं किया गया. और उसके बाद मैं आपको बताऊँ होता क्या रहा है
جو سیکٹری وہاں پر تھے اس کو ایم ڈی کا چارج دیا گیا. ایم ڈی وہ ادھر سے بھی جو ہے وہ اس کے مراد جو اس کی مراد وہ یہاں سے لے رہا تھا اور وہاں سے بھی مراد لے رہا تھا, صحیح, سارے جو ہے پرکس لے رہا تھا یہاں سے, جتنے بھی ٹیکنیکل الاؤنسز وغیرہ سارے وہ ادھر سے بھی لے رہے تھے اور ادھر سے بھی لے رہے تھے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, 1997 میں اس پیڈا کو تبدیل کیا گیا, ریپیل کیا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا کھال پنچایت اتھارٹی. اوکے. اس وقت جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پیڈا کے فنڈز جو تھے وہ 1 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد تھے. اچھا, ٹھیک ہے, کیا بات ہے. وہ ٹرانسفر ہو گئے کھال پنچایت اتھارٹی اور محکمہ پاشی کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو تقریباً غیر فعال کر دیا گیا. کیوں ٹھیک ہے, غیر فعال کیوں کر دیا؟ غیر فعال اس طرح کر دیا گیا فنڈز لے کے غیر فعال کر دیا گیا. ای آبیانہ سسٹم آ گیا. اچھا, ٹھیک ہے نہ, اس کا ان 5 سالوں میں جو اب 6 سال ہے یعنی کہ 2019 سے 2025 تک آج تک اس کے کوئی 10 ایم ڈی تبدیل ہوئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور 30 سے زائد جی ایم تبدیل ہوئے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ جس افسر کی جو ہے وہ ادھر انکوائری لگتی تھی وہ اس کو اسٹے کے طور پر یہاں پر تعینات کر دیا جاتا تھا. ایم ڈی تو اس کا وہی تھا جو سیکٹری ایریگیشن تھے, وہی ان کے اس ادارے کے اس اتھارٹی کے جو ہے وہ ایم ڈی تعینات کر دیے جاتے, تو اضافی چارج دیا جاتا تھا. اب معاملات یہ ہوئے کہ کسانوں سے جو بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ کسانوں سے رابطہ رہے, کسانوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے معاملات ہو. ٹھیک ہے, کسان جو ہے وہ جتنے بھی ایریگیشن کے معاملات تھے اس میں انوالو ہوں. ٹھیک ہے. اور اچھا 1997 سے 2019 تک کوئی محکمے کا 1 روپیہ نہیں لگا. جتنے بھی یہ کھالے, جتنے بھی نہریں, جتنی بھی راجبہ اور جتنی بھی تعمیرات تھیں یا پانی کے حوالے سے محکمے کا 1 روپیہ نہیں لگا. یہ سب اس تنظیم نے خود اپنی جیب سے کروایا کیونکہ فنڈز کے اندر آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جتنا بھی وہ اکٹھا کرتے تھے آبیانہ وہ اس میں جو ہے وہ اس وقت 67% آبیانہ اکٹھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جب کسان خود آبیانہ کلیکٹ کرتے تھے, تنظیمیں جو ہے وہ کلیکٹ کرتی تھیں. اچھا 2019 میں اس کو جو ہے وہ کھال پنچایت اتھارٹی میں تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جتنے ملازمین تھے ان کے وہ مختلف پروگرامز میں جو ہے وہ انوالو کر دیے گئے. جیسے ایک پروگرام تھا جی پورے پنجاب کے ٹیوبل گنے, ٹیوبل کتنے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی تعداد گننے میں یہ سارے ملازمین لگا دیے گئے. اچھا اس کے بعد دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس ادارے نے یا اس اتھارٹی نے فائدہ کوئی نہیں دیا. اچھا ٹھیک ہے. اس ادارے سے اس اتھارٹی سے فائدہ لیا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے, چلے کیسے نہیں لیا گیا اور کرپشن کا معاملہ کیسے شروع ہوا, ابھی تک کیا معاملہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن حمزہ سے بات کرنا چاہوں گی. حمزہ, جس طرح اس خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب یہ جو کھال پنچایت اتھارٹی منصوبہ یہ ناکام قرار دیا گیا ہے اور لاہور نیوز نے اور آپ نے بھی اس کو فائل کیا تھا کہ یہ ختم کر دی گئی ہے یا ختم ہو رہے گی یہ اتھارٹی, تو اس حوالے سے کیا ہے, تو بل پیش کیا گیا پنجاب اسمبلی میں. منیبہ یہ جو سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا سیشن کو اس پر جو ہے وہ 4 بلز پیش کیے گئے تھے, جس میں جو تنسیخ کھال پنچایت بل کے نام سے جو ہے بل پیش کیا گیا ہے, اور اس میں باقاعدہ جو محرکات ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ جو کھال پنچایت ہے پنجاب کی وہ 2019 کے بعد جس پرپس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس میں جو ہے ٹوٹلی غیر فعال رہی ہے, اس لیے اس کو جو ہے منسوخ کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں 197 ملازمین ہیں جس میں سے 50 جو خالی اسامی ہیں وہ ختم کی جائیں گی, اور اس کے علاوہ جو باقی ملازمین ہیں 69 کے قریب بنتے ہیں ان کو جو SNJD پول میں ڈال دیا جائے گا. باقی 4 جو ہیں وہ کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ جو 7 جو ہیں وہ آن ڈیوٹی جو فوت ہوئے ہیں ان کی پینشنز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. مطلب اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ختم کرنے کی تیاری کر دی گئی ہے. اب جو بل ہے وہ 2 ماہ کے لیے ریفر کر دیا گیا کمیٹی کو. 2 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ کمیٹی اس پر اپنا نکات پیش کرے گی, اور یہ بل جو ہے ظاہر سی بات ہے نون لیگ جو ہے وہ کثرت رائے میں ہے تو کثرت رائے سے منظور ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2019 سے لے کر 2025 تک ایک اتھارٹی چلتی رہی, وہ غیر فعال رہی, اس پر کوئی بھی انکوائری کیوں نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں کہ تمام تر جو آڈٹس ہیں آپ کے ہر ادارے کے آڈٹس ہوتے ہیں, لیکن ہم نے جو ہے وہ کھال پنچایت پر اسپیسیفکلی ایک دیکھیں ایک روٹ ہوتا ہے نا آپ کا, آپ نے ایک ادارہ بنایا, ٹھیک ہے آپ نے بنایا, لیکن اس کی کارکردگی نہیں تھی, تو اس میں وجوہات کیا ہیں کہ وہ کیوں وہ بل میں کہیں نہیں تھا. صرف بل میں پہلی 2 لائنیں یہ لکھی تھی کہ جی کھال پنچایت جو ہے وہ اپنے محرکات پورے نہیں کر سکی, اس لیے اس کو جو ہے منسوخ کیا گیا. تو کثرت رائے سے یہ پاس بھی ہو جائے گا. جیسے فاض سے پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو آبی معاملات تھے اس کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا,
اور خاص طور پہ جو ڈپارٹمنٹ جن کی طرف اتنی خاص کوئی نظر نہیں ہوتی, کیونکہ مین جو ہوتے ہیں وہ SNGAD ہوتا ہے, یا پھر ہوم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, یا پھر جو آپ کا چیف سیکرٹری ہے ان کی طرف ہوتا ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ان میں اربوں روپے کی کرپشن ہے, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ آڈٹ رپورٹس اگر آپ کبھی بیٹھے دیکھیں تو اس میں جگہ جگہ لکھا گیا کہ 5-6 سال سے ان کا یہ بن چکا کہ آپ کسی کو پیمنٹ بائی ہینڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس میں بارہا دفعہ آڈٹ رپورٹس میں آتا ہے کہ جی DC نے جو ہے وہ پیسے کیش پے کیے, جو سیکٹری ہے اس نے پیسے جو ہے وہ کیش پے کیے, DDOs پر نکلوا کر کیش پے. تو یہ مسئلہ وہیں برقرار ہے, مطلب آپ نے کوئی اس کی تفتیش نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے وہ بزدار دور کو کتنا برا کہتی ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کتنا برا تھا, لیکن اگر ان کو کوئی ملا بھی ہے معاملہ تو اس پر کوئی جو ہے وہ تفتیش نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ملبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنوں پہ گرے گا. وہ وہی بیوروکریٹس ہیں, وہی افسران ہیں جو آج بھی کرسیوں پر براجمان ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس کو صفحے سے جو ہے وہ ختم کر کے انکوائری کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو ختم ہی کرنے کی وہ آپ دیکھیں نا کہ ایک آپ نے اتھارٹی بنائی, اس پر پیسہ. دوسری بات یہ کہ آپ کے دیکھیں انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. آپ کو جب ایک کمپنی جو فنڈ کرتی ہے یا ایڈ دیتی ہے تو اس کی وہ پوری پیروائی کی جاتی ہے. جب وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ اس کو لا کر اسمبلی میں ختم کر رہے ہیں تو آپ پھر آگے کس سے ایڈ مانگیں گے؟ آپ دیکھیں کہ بلینز آف پروجیکٹس ہیں جو پروجیکٹ کیے جاتے ہیں یونیسیف کو, یونیسکو کو, UNO کو کہ جی ہمیں ایڈ دی جائے. تھر کا معاملہ ہے, تھر میں پانی کی کمی ہے, لیکن بات وہیں پر ہے کہ ایک کمپنی اگر آپ کو فنڈ دینے آتی بھی ہے تو آپ اس کا یہ حال کرتے ہیں. اب فہد صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس پہ اربوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ لیا گیا تھا کہ تاکہ آبی مسائل جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. وہ تو حل ہوئے نہیں. ہاں, کسانوں کو طاقت دی جائے. لوٹ مار ادھر مچائی ہوئی تھی. اب دیکھیں اس کے بعد اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بل پیش ہوا ہے اس کے اوپر تنقید ضرور ہوگی, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کارروائی نہیں ہوگی, بس تنقید ہوگی, کارروائی نہیں ہوگی. اور دیکھیں کہ 6 سال کا دورانیہ تو نہیں ہے, 1997 سے لے کر 2025 تک کا معاملہ ہے. تو کیوں جب ہم ایک مثال قائم کرنے کی بات کریں تو پھر کیوں سیاسی شخصیات کو ہی مثال آپ نے بنانا ہے؟ آپ نے کیوں ان کو مثال نہیں بنانا جو اصل میں ملک چلاتے ہیں؟ لیکن وہ بات وہی ہے کہ وہ آ جا کر جو ہے پھر ان کو خود مسائل پیش ہوتے ہیں, اس لیے وہ ادھر کوئی سارا نزلہ اپنے اوپر ہی گرنا ہے نا, ادھر کوئی انکوائری نہیں ہے. اس کو معاملہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کا شروع سے یہ رہا ہے, ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کسی معاملے کو آپ نے ٹھیک نہیں کرنا, اس کو انکوائر نہیں کرنا, سمجھ نہیں آ رہا بند کر دو, خیر ہے کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ جو 197 ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ آخرکار کہیں نہ کہیں میری جیب سے گئی ہیں, آپ کی جیب سے گئی ہیں, غریب آدمی کی جیب سے گئی ہیں, لیکن ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ آپ کل ایک نئی اتھارٹی بنائیں گے, پرسوں اس کو بھی بند کر دیں گے, کہیں گے کہ جناب یہ معاملہ نہیں صحیح چلے, غیر فعال ہو گئی ہے, اس کو ختم کر دو. نہیں تو کیا لاسٹلی میں بس پوچھنا چاہوں گی حمزہ, آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ ختم کر دیں اس کو, ختم ہو گئی ہے بلکہ تجویز میری نظر میں جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے, ثقافت بنانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اب میری چاہے بات کڑوی لگے, ہم نے پتنگ بازی کو بین کیا, لیکن ہمارے 7 ممالک میں وہ اربوں روپے کی ثقافت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی رائٹ ریگولائزیشن ہوئی ہوئی ہے, اس کی رائٹ لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی, بند کر دو. ادھر موٹر سائیکل پہ لڑکے ویلنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بیرون ممالک میں موٹر سپورٹس باقاعدہ ایک سپورٹس ہے, جن کو باقاعدہ ایک الگ ایریا دیا جاتا ہے کہ یار آپ سڑکوں پہ آ کر لو. ہم نے کیا کیا؟ ویلنگ بین کر دی. آپ دیکھیں کہ فائرنگ رینجز ہوتی ہیں جہاں پر لوگ اپنا شوق پورا کرتے ہیں, سیکھتے ہیں ہتھیار. ہم نے کیا کیا؟ فائرنگ بین کر دو. مطلب پراپر لیجسلیشن کی طرف ہم نہیں جاتے. جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی ایزی حال ہے, بند کرو, صندوق میں ڈالو, صندوق کو تالا لگا دو, کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آگے جاتے جاتے آپ کیا کیا بند کریں گے. آپ کا یہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے یہ 30 سال بعد ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو نیشنل سپورٹس ہے ہاکی, آپ نے اس کا کیا حال کیا ہے. آپ کے پاس اس ملک میں کرکٹ کے علاوہ اور ہے کیا؟ نہیں تو 70 سپورٹس ہیں جو ہر جو ہے وہ ملک میں چلتی ہیں. ہمارے پاس یہ PCB خود مختار نہ ہوتا تو آج کرکٹ کا بھی وہی حال ہوتا جو ہم نے اپنی نیشنل سپورٹس کا حال کیا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. اب دیکھیں جب تک رائٹ جو لیجسلیشن ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بہتر کی جائیں. اب وہی آپ جو ہے ابھی بھی ان کے پرانی روایت ہے, حالانکہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان ہے وہ بڑا تھاٹ پروسیس کر رہے ہیں, ان کی کمیٹیز بن رہی ہیں, وہ کمیٹیوں کو پاور دینا چاہ رہے ہیں, لیکن وہاں پر جو کابینہ وہ سوال لے کے آتی وہ یہ آتی کہ جی ہم سے یہ نہیں سمجھ رہا, یہ بھی بند کر دو, وہ نہیں سمجھ رہا, وہ بھی بند کر دو. مطلب اب جو ایک بل پیش
ایشو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہم بریک کریں گے. اس میں جی جو ماڈل بازار ہیں ان کو سہولت بازار اتھارٹی میں کنورٹ کیا. پہلے آپ نے ماڈل بازار کیوں بنائے تھے, اب اس پہ آپ سہولت بازار کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب جو چیز سمجھ نہیں آتی اس پہ ایک دو سٹیپس مزید بنائیں, اپنے جو ہے وہ عہدے بنائیں اور پھر اس کو بند کر دیں. مسئلے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بیسکلی ایشو اس ملک کا یہی ہے, ایک تو امپلیمنٹیشن اور پراپر لیجسلیشن وہ نہیں ہے, جو سمجھ نہیں آنا بند کر دو. اس کو بند کر دینا ہی یہ لوگ ثوابدید سمجھتے ہیں اپنی. تو جناب یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو تنسیق کھال پنچایت پنجاب 2025 بل کے حوالے سے کہ یہ ہے کیا, یہ کیا معاملہ تھا, اتھارٹیز میں کرپشن کیسے ہوئی اور اب اس کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ رانا فہد موجود تھے, حمزہ خورشید موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے. اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.